अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज यकीनन फेडरल बजट 2021-2022 का स्पेशल आपके सामने है। जिस तरह कि आपको पता है कि आज मुतवक्के है पाकिस्तान का इस साल का बजट प्रेजेंट किया जाने वाला है, तो प्री बजट डिबेट्स हमारी थ्रू आउट चल रही हैं। हर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, हर सेक्टर और हर सेगमेंट अपने लिए क्या मराद चाहता है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहता है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो यकीनन गुज़िश्ता साल में जिसको पूरी दुनिया ने कोविड बजट के नाम से कहा, यानी हर दुनिया की कंट्री अफेक्टेड थी। हमारे यहाँ हम देख सकते हैं बजट के रिलेटेड, यानी अपने किस तरह वो इस पेंडेमिक को डील करेगी। तो देयरफॉर डेफिनेटली दे हैव बिन वर्किंग टुवर्ड्स कि वैक्सीनेशन कैसे आए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह हम मराद दें। लेकिन बड़ा अहम है कि हम लेके चलें कि किस तरह इस साल का बजट इफेक्ट होगा। पिछले साल हमने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस ही नहीं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी इफेक्ट हुई। सो इस दफा अगर हुकूमत कहती है कि एक प्रो ग्रोथ बजट लेके आएगी, इस मईशत को इस वक्त सहारा दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो किस तरह मुमकिन होगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। कौमी इजलास के लिए 4 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। तलावत कलाम पाक, नात और कौमी तराने से सेशन का आगाज होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन मौजूदा माली साल 2020-21 की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फॉर डिमांड ऐवान के सामने रखेंगे। शौकत तरीन आइंदा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत की मालियाती तजावीज और फाइनेंस बिल में तरमीम का बिल ऐवान के सामने रखेंगे। सेनेट इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल की कॉपी सेनेट में पेश करेंगे। वजीर खजाना फाइनेंस बिल पर सेनेट से सिफारिशात मांगेंगे। शुरुआत करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन की सबसे पहले पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस बजट के हवाले से। यानी अगर देखा जाए, कल भी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत का ये प्रैक्टिकली फुली इम्प्लीमेंट होने वाला आखिरी बजट होगा। बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी इमरान खान साहब की हुकूमत से, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, लाइक पेंडेमिक कोई भी फोर्सी नहीं कर सकता था। और शुरू में उन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर तरजीह दी। हमेशा से आप देखते हैं कि पीटीआई का जो नैरेटिव रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की नाअहली, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से मुल्क के बेशतर माशी मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं कि इस हुकूमत के लगभग 3 साल, 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो सिचुएशन क्या है, कौन से चैलेंजेस को ये एड्रेस कर पाए हैं, वहां पे बेहतरी ला पाए हैं। IMF और FATF से रिलेटेड भी हमारे मसाइल हमने देखा कि थ्रू आउट बात होती रही। रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई। पेंडेमिक के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली द रीजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं। याद रहे कि अगर हम इसको तीसरे बजट के तौर पे देख रहे हैं तो मौजूदा हुकूमत के ये तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे जो ये बजट प्रेजेंट कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले इसी पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और जर्नलिस्ट हसन खावर। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन, कल भी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस बजट के, जिसके लिए शौकत तरीन साहब ने कहा है कि ये प्रो ग्रोथ, प्रो स्टिमुलस वाला बजट होगा पाकिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं मौजूदा हुकूमत के इस तीसरे बजट को आप? जी, इसी तरह जैसा आपने बताया ना कि देखिए 3 साल हुकूमत को हो गए थे और बिल्कुल बहुत सारी लोगों की उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी कि तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। अच्छा, एक तरफ तो नई हुकूमत थी और जैसा आपने बताया कि 2-3 वज़रा बदले भी। दूसरी तरफ ये जो पेंडेमिक था, ये मतलब वंस इन 100 years फिनोमेना है और आपने देखा ही है कि इसने पूरी दुनिया को कैसे अपनी लपेट में लिया और जो डेवस्टेशन हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो तबाहियां पूरी दुनिया में हुई वो भी हमारे सामने है। सही। तो मेरे ख्याल में जो पिछला पूरा साल था उसमें तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि इसको निपटना और ये कोशिश करना कि इस पेंडेमिक का नुकसान कम से कम हो। वो लोग, वो कारोबार जो खत्म हो रहे थे, जो बंद हो चुके थे, उनको रिवाइव करना और साथ ही साथ अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलना और अब आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशन की तरफ मूव करना। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम पिछले 3 साल की 2 साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जहां पर इस हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई, वहां पे मेरे ख्याल में इनको क्रेडिट ये भी देना चाहिए कि जो पेंडेमिक का मुकाबला है पाकिस्तान ने जो किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक तो ये देखिए कि हमने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई और उसके अंदर मैं समझता हूं, मैं NCOC को बहुत क्रेडिट देता हूं
کیونکہ یہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے, یہاں پہ صوبے کئی طرح کی چیزیں ہیں, یہاں پہ انفورسمنٹ پور ہے جنرلی کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, لیکن این سی او سی کے تھرو چاروں صوبوں نے اور وفاق نے بہت اچھا کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو نمبرز ہیں, اور اللہ کرے کہ آگے چل کے ایسا ہی رہے, وہ پوری دنیا کے لیے ابھی تک مثال ہیں. اور پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید جنوبی ایشیا کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں جو ہوا اس کے بعد یہ بڑا کلیئر تھا کہ پاکستان کی ٹریجیکٹری ڈفرینٹ تھی. جو اکنامک فرنٹ کے اوپر سدرا اس گورنمنٹ نے جو اسٹیمولس پیکج دیا, اسٹیٹ بینک کو تھوڑا سا, اسٹیٹ بینک نے اپنا انٹرسٹ ریٹ کافی زیادہ گرا دیا, کئی طرح کی اسکیمیں لائیں, تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو پینڈیمک اکانومی تھی نا, وہ اب آہستہ آہستہ نکل کے اس سے باہر آ رہی ہے. لیکن if I may ask you, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ once in 100 years کا فینومینا ہے یہ پینڈیمک کا, لیکن پھر بھی ایک تھیم کہ کس ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از اے مور کنزرویٹو اپروچ, مور پوری اکانومی کو ساتھ لے کے چلنے والی. دے اسٹل سیم ٹو بی آف دا بزنس کہ ہم لوگوں کا خیال رکھے, ایک مکسڈ اکانومی کی طرف ہم جاتے ہیں, ایک سوشل ویلفیئر کی اسکیمز اس میں زیادہ آتی ہیں. دوسری طرف اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو بہت سارے گروتھ پروجیکٹس آتے ہیں, اس طرح کا اسٹیمولس ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم میٹرو بس کا پروجیکٹ, اور اس کے علاوہ مختلف سی پیک کے فاسٹ ٹریک پروجیکٹس ہمارے سامنے آئے. اس حکومت کی اکنامک آؤٹ لک آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاز 3 سال گزر گئے ہیں, پہلے سال کے بجٹ پہ کہا گیا کہ یقیناً ریفارمز آئیں گی, اس میں سختی آئے گی, مشکلات کا آپ کو سامنا ہوگا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لوگ بہت گھبرائے کیونکہ مہنگائی بھی بڑی اور مشکلات سامنے آئیں. اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز پری پینڈیمک بھی کچھ زیادہ فلرش نہیں کر رہے تھے, بلکہ جس طرح انہوں نے سختی کا اظہار کیا ٹیکس کلیکشن کے اوپر, لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کے اندر, تو لوگوں نے کہا کہ چاہے غریب ترین طبقے کی بات کی جائے یا امیر ترین صنعتکار طبقے کی, کیپٹلسٹ کی بات کی جائے, ہر کوئی پریشان نظر آیا. پھر ہماری شومئی قسمت کہ یقیناً 2020 میں ہمارے سامنے یہ پینڈیمک آتا ہے. اوور آل ڈائریکشن کیا آر وی اسٹل جسٹ کرائسس مینجمنٹ کر رہی ہے یہ حکومت, اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے حساب سے افیکٹ کرتی ہے, یا ان کا اپنا ایک اکنامک آؤٹ لک ہے؟ کیونکہ اس میں صرف ایک ہی بات بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ دے آر اگینسٹ کرپشن. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے اکنامک اہداف کیا ہیں؟ جی دیکھیے, کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ بھی آتا ہوں, لیکن میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی حکومت کے اور عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں. مثلاً اس کے اندر اینٹی کرپشن کا جو ایک نیریٹو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن اکنامک فرنٹ کے اوپر آپ نے یہ دیکھا کہ احساس پروگرام اور جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے اس کے اوپر اس حکومت کا بہت فوکس رہا ہے. ایک تو یہ. اچھا, دوسری طرف ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن پہ انہوں نے بہت انویسٹ کیا, بہت سی مراعات دی ہیں, وہ میرا خیال ہے دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے فارسٹیشن, کلائمیٹ چینج, اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا پرسنل انٹرسٹ بہت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہر حکومت کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے پیٹ پروجیکٹس ہیں جو اس حکومت کے آئیڈیالوجی سے بڑے الائنڈ ہیں. جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ 3 سال گزر گئے, میں اس پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام پچھلے کئی حکومتوں میں ہر دفعہ آتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ ہر حکومت آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام میں جاتی تھی اور 3 سال وہ چلتا تھا, وہ ہوتا تھا اسٹیبلائزیشن کا فیز. اس کے بعد جب وہ چلے جاتے تھے تو دوبارہ سے آپ گروتھ کی طرف جاتے تھے اور الیکشن کی تیاری 2 سال آپ کو مل جاتی تھی. بالکل. اچھا, اس حکومت میں یہ ہوا کہ ایک تو آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہوئے دیر ہو گئی, تو 1 سال وہاں سے تقریباً ضائع ہو گیا, اور اس کے بعد پینڈیمک کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام جب سسپینڈ ہوا تو وہ ایک اور ضائع ہو گیا. اچھا, اب لیکن ان کو وقت پہ یہ احساس ہو گیا کہ اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام ہی ہم 23 تک لے کے چلتے رہے تو یہ تو ہمارا پورا حکومت کا وقت اس میں گزر جائے گا اور ہم شاید الیکشن کی تیاری نہیں کر سکیں گے. تو میرے خیال میں ان کو ایک ٹائملی احساس ہوا ہے اور انہوں نے ایک دم گیئر شفٹ کیا ہے اور حفیظ شیخ صاحب سے شوکت ترین کی طرف گئے ہیں اور اسٹیبلائزیشن سے ایک دم گروتھ کی بات شروع ہو گئی ہے. گروتھ سے کسی کو انکار نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کیا بات چلے گی. کیا آئی ایم ایف ہماری ٹرمز پہ آ جائے گا یا آئی ایم ایف ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا, اور اگر چلا جائے گا تو پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. میرے خیال میں یہ دونوں پوائنٹس کو میں اٹھانا چاہوں گی کہ پرو گروتھ کے لیے جو آپ نے کہا کہ ان کے پاس جو ٹول باکس میں چیزیں موجود ہیں وہ کتنی کارآمد ثابت ہوں گی جب ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن آپ کی دونوں باتوں کو ہم اٹھا کے لے کے چلتے ہیں. نمبر 1, آپ نے کہا کہ ایک سیفٹی نیٹ کا ذکر اکثر یہ حکومت کرتی رہی ہے جس میں احساس پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے. احساس پروگرام کے ہی تھرو ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا پینڈیمک جب اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا تو
انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار طبقہ جس کو زیادہ مشکلوں کا سامنا ہے ان کے گھر گھر جا کے راشن بھی پہنچایا جائے گا. سو ناؤ دا کوشچن ریمینز کہ کیا وجہ ہے کہ ایٹ دا گراس روٹ لوگ پھر بھی یعنی جو غریب ترین طبقہ ہے پاکستان کا وہ موجودہ حکومت سے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتا. اتنی توجہ کے باوجود احساس پروگرام کو کیا آپ ایک روشن مثال کہیں گے؟ کیا اس میں کہیں گے کہ لوگوں کا جو نیریٹو ہے, لوگوں کا جو پرسپیکٹو ہے ٹورڈز دا گورنمنٹ وہ پازیٹو رہا ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حکومت نے بھی گزشتہ حکومتوں کی طرح نوجوان پروگرام بھی لانچ کیا جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کو, انٹرپرینورز کو آگے بڑھانے کی بات کی جاتی ہے. اس وقت پاکستان کے تاجر کیا سوچ رہے ہیں, اس آنے والے بجٹ سے ان کی کیا توقعات ہیں؟ پہلے آپ کو اس پہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ناصر حمید خان کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر چھوٹا اور درمیانہ تاجر ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ آئندہ سال کے بجٹ میں کم از کم SMEs کے لیے ٹیکس کی شرح 0 کر دے. یہاں بزنس ہی نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے. پاکستان میں تو موسٹ آف آپ کے سامنے کاروبار بند رہے. تو سب سے پہلے تو جو چھوٹا SME اور جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو ریلیکس کیا جائے, اس کو ٹیکس فری بجٹ دیا جائے. کاروباری طبقے کے مطابق حکومت کو خام مال برآمد کرنے والی انڈسٹری کو بھی 0 ریٹ کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. بیسک پروپوزل وہ دی ہوئی ہے کہ جو را مٹیریل جو لوکلی مینوفیکچرڈ نہیں ہیں ان کے اوپر 0 ریٹ کیا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری چل سکے. اگر پھر روایتی قسم کا بجٹ آیا, اس میں لوگوں کو چھوٹ نہ دی گئی, کوئی بہتری نہ کی گئی, ٹیکسوں میں کمی نہ کی گئی تو مہنگائی اور بڑھے گی. صنعت کاروں کا دعویٰ ہے کہ پیداواری لاگت میں کمی اور بزنس میں آسانیاں پیدا کرنے سے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا اور حکومت کے لیے معاشی اہداف حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا. جی جناب, یقیناً ہم ہمیشہ گزرے ہوئے سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرفارمنس کو. آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ بہت سارے ریٹس بھی چل رہے ہوں گے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں پچھلے 1 سال میں کس طرح اوپر گئی ہیں. انفلیشن, مہنگائی یقیناً بڑھی ہے. حسان, یور کامنٹس آن یہ جو تاجروں کی اور اسمال بزنس اونرز کی جو توقعات ہیں اس پہ بات کرنا چاہیں گے. آپ نے یقیناً جیسے کہ پینڈیمک کے بجٹ میں بڑے بزنسز کو ان کو ایک لائف لائن دی گئی, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ان کو سہولتیں ملی, بینکنگ کو انکریج کیا گیا کہ ان کو افلوٹ رکھا جائے, کوئی ان میں سے کسی کا دیوالیہ نہ نکلے, کوئی بینکرپٹ نہ ہو. لیکن اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز پچھلے 1.5 سال سے انتظار ہی کرتے رہ گئے. حکومت نے ان کو کوئی مراعات نہیں دی. انٹرپرینورشپ جو کہ ایک بہت بڑا موضوع تھا پورے ملک میں, ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیجز اناؤنس نہیں کیے گئے. یہاں تک کہ یہ تاجر سراپا احتجاج نظر آتے ہیں مزید اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جب ان کے ورکنگ آورز کو کرٹیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس سینٹیمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, آپ کو پتا ہے اس ملک بہت بڑی ایک انفارمل اکانومی ہے, بہت زیادہ SMEs ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس میں نا کچھ سندرا پریکٹیکل مسائل ہیں. شوکت ترین صاحب نے کل بھی یہ بات کی اور پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بینکنگ کا فٹ پرنٹ بہت کم ہے. جب بینکنگ کا فٹ پرنٹ کم ہو تو آپ کے پاس SMEs کو مراعات دینے کے لیے چینلز بہت کم رہ جاتے ہیں. صحیح. اور 2-3 طریقے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پینڈیمک کے دوران ان کو بجلی اور گیس اور یوٹیلیٹی بل کے تھرو ان کو تھوڑا سا ریلیف دینا پڑا. تو ایک وہ طریقہ. اور دوسری بات جو آپ کی رپورٹ میں بھی ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ تاجروں کو آپ کوئی مراعات دے سکتی ہیں. ابھی جس طرف شوکت صاحب چل رہے ہیں میرے خیال میں تو بزنسز کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہراسمنٹ ختم کریں گے اور یہ ان کا ریپیٹڈ منترا ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سیلف اسیسمنٹ کی طرف جائیں گے اور ہم جو ہے وہ اس کے بعد تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں گے. بٹ حسان, ایز این ایکسپرٹ ڈو یو ناٹ فیل کہ یہ ایک اپرچونٹی ہم نے مس کر دی؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ SMEs کو مراعات دینے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چینل موجود نہیں تھا. لیکن گزشتہ سال جب تمام SMEs مشکل میں آئیں, could we not have extended some kind of a program جس میں ہم ان کو کہتے کہ اگر آپ نے گزشتہ 5 سالوں میں یا 3 سالوں میں بزنس شروع کیا ہے, آپ پہلے رجسٹرڈ نہیں تھے, آپ کے ٹیکسز نہیں تھے, کوئی بات نہیں, آگے آئیے, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے اور آپ کے لیے کوئی ریلیف پیکج ایز این انسینٹو موجود ہے. لیکن ہم نے اس کو کمپلیٹلی اس ونڈو کو مس کر دیا. نہیں دیکھیے, میں ایسے طرح نہیں یہ سمجھتا. جی. اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ, یہ جو آپ کو سیکٹر پورے کو ڈاکومنٹ کرنا ہے نا, یہ سالوں پہ محیط کام ہے, یہ ایک دم نہیں کر سکتے. صحیح. جب پینڈیمک آیا تو جو چھوٹا کاروبار ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تو اس میں وہ انکم تو کما نہیں رہا, اس لیے انکم نہیں کما رہا. اگر آپ انکم ٹیکس ریلیف دیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس وقت اس کو ڈاکومنٹیشن کا بھی انسینٹیو دے دیں تو آپ اس کے برڈن میں اضافہ کریں کہ آپ آئیں
آپ کو ہم ڈاکومنٹ پہلے کریں گے اور پھر ریلیف دیں گے. اس وقت تو آپ نے اس کے گھر پہنچ کے, اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچ کے آپ نے اس کو ریلیف دینا ہے. ڈاکومنٹیشن از اے لانگر ٹرم تھنگ میرے خیال میں. بالکل صحیح. حسان ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو چیئرمین سندھ تاجر اتحاد جناب جمیل پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جانیں گے اس توقعات کے حوالے سے اور جو پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنس اونرز کو, ٹریڈرز کو ریلیف دینے کے لیے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.